नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं आगे। और ये वीडियो नंबर है 67 नंबर की वीडियो है और यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है, ख़ास तौर से टीजीटी वालों के लिए। इसमें कुछ आसान सवाल हैं जिनको मैं जल्दी से आपके आगे रखूँगा, और जो अच्छे सवाल हैं उनको मैं अलग से बताऊँगा कि ये आपके सवाल फिर से रिपीट हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि होरी मुंशी प्रेमचंद के मंदरजा झेल वाले नावलों में से किस नावल का किरदार है, बस ये बात बतानी है। आसान सवाल है, गोदान, ये तो आपको याद ही होगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब निरंगे ख़याल किताब सिनफ़ी हैसियत से क्या है? तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सिनफ़ी हैसियत से है ये तमसील। याद रखना, आपका आंसर ए सही होने वाला है। और इसमें अगर पूछा जाए कितने मज़मून हैं, तो इसमें आपको बताना होगा 13 है। पहले वाले हिस्से में इसके 8 थे और दूसरे वाले हिस्से में इसमें 5 हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, हमारी उर्दू ज़बान की बुनियाद किस बोली पर है? तो उर्दू ज़बान की बुनियाद किस बोली पर अगर पूछा जाता है तो आपका सही जवाब होगा खड़ी बोली। और हिंदी की भी बुनियाद खड़ी बोली ही मानी जाती है। इसके बाद में अगला सवाल है कि शिबली नौमानी ने मंदरजा झेल में से कौन सी सवानही किताब लिखी है? आसान सवाल हैं और इन सवालों को जल्दी से करके आप आगे बढ़ते जाइए। अल मामून याद रखिए, इन्हीं की किताब है। और हयात सादी ये हाल ही की है, और ये यहाँ पे अख्तरुल ईमान की किताब है। इसके बाद में सवाल है कि झेल में से कौन सी मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ नहीं है? तो आसान सवाल ये भी है, क्योंकि ये सभी को पता है कि गुले नग़मा जो है वो शेरी मजमुआ है फ़राग गोरखपुरी का। या फिर ये भी हो सकता है कि ये तीनों आपको याद होने चाहिए। तो गज़ल सरा, निकाते मजनू और गालिब शख्स और शायर, ये तीनों तसनीफ़ हैं मजनू गोरखपुरी की। सवाल है, किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा कौन सी सनअत के लिए किया जाता है? यानी किस में कौन सी सनअत है जिसमें तारीख़ी मजहबी वाक़या का बयान होता है? ये भी बहुत आसान है, तभी आपको आंसर सही होगा। जो सवाल अच्छे होंगे, जो आ सकते हैं, मैं उनको अलग से बताऊंगा इसी में, उनको आप नोट कर सकते हैं। बाकी ये सवाल बिल्कुल आसान सवाल हैं। सवाल है कि सैर पहले दरवेश की का किस्सा किस किताब से माखूज़ है? बहुत आसान सवाल है, आपको याद होना चाहिए। बागो बहार का नाम याद रहे। इसके बाद में है अर्ज़, वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा क्या होगी? तो अर्ज़ की जो है आपका आंसर सही होगा सी वाला। इसके बाद अगला सवाल देखिए कि घी के दिए जलाना मुहावरे का मानी क्या है? मानी और जो कवायद है उसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि टीजीटी में इनसे सवाल खूब बनते हैं। तो घी के दिए जलाना आपको ये याद रखना होगा। तो ये यहाँ पर आपका आंसर होगा खुशियाँ मनाना। ये जैसे आज दीपावली है, तो यहाँ पे यही घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना। अगला सवाल है कि कुंदन उर्दू अदब का मशहूर खाका है, किस तख्लीक़कार का है? तो कुंदन आपको याद होना चाहिए, रशीद अहमद सिद्दीकी ने ये खाका लिखा है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें ये काम करने वाला एक चपरासी होता है। इसके बाद अगला सवाल है कि ज़हाक ड्रामे के तख्लीक़कार का नाम बताना है। आसान सवाल है, ये आपको नाम याद रहे, प्रोफेसर मोहम्मद हसन। इनकी पैदाइश 1926 याद रहना चाहिए, और साथ ही साथ ये इनका इंतकाल भी 2010 में हुआ, ये भी याद रहना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है, उर्दू शायरी में 12 प्यारियों का आशिक किस शायर को कहा जाता है? तो कुली कुतुब शाह का नाम आपको याद रहना चाहिए। इसी को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है, 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है। और इसने जो है वो 17 जो हैं तखल्लुस शायरी में इस्तेमाल किए, ये भी याद रहे। रीछ का बच्चा किस झेल में से किसकी नज़म है? तो मौसम है, रीछ का बच्चा है, और ये तमाम इस तरह की नज़में जो हैं नज़ीर अकबर आबादी की हैं।
نذیر اکبر آبادی 1740 کو پیدا ہوئے تھے دہلی میں، یاد رکھنا۔ انتقال 1830 کو آگرہ میں ہوا۔ اردو شاعری پر ایک نظر کس ماہر نقاد کی تخلیق ہے؟ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، سوال ہے اردو شاعری پر نظر، اردو تنقید پر نظر، یہ ساری کتابیں ہیں کلیم الدین احمد کی۔ تو آپ کا آنسر تو سیکنڈ صحیح ہوگا۔ کلیم الدین احمد 1908 پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ کلیم الدین کو متواضع نقاد کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رہنا چاہیے۔ افکار اقبال کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں سے آپ کا صحیح جواب کون سا ہے؟ آسان سوال یہ بھی ہے، لیکن خیر یہ سوال ایسا سوال ہے جو آپ کو یاد رہنا چاہیے، اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا صحیح جواب ہونے والا ہے یہ خلیفہ عبدالحکیم کا نام یاد رہے۔ افکار غالب کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، اور ماہر غالب افکار اقبال انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور ماہر غالب اگر پوچھا جائے تو عبدالرحمن بجنوری کا نام یاد رہے، اور ماہر اقبال اگر پوچھا جاتا ہے تو جگناتھ آزاد کا نام بھی یاد رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں 10 منٹ بارش میں کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ تو 10 منٹ بارش میں یہ لکھا ہوا ہے راجندر سنگھ بیدی کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ آپ کا آنسر نمبر سی صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے کہ گیان چندر جین کی کتاب کا نام کیا ہے؟ لسانی مطالعے، نئے پرانے چراغ، افکار غالب، اور یہ ہے جڑیں۔ تو لسانی مطالعے یہ کتاب ہے گیان چندر جین کی، یہ والی کتاب آل احمد سرور کی ہے، اور افکار غالب یہ کس کی کتاب ہے؟ آپ میں سے جس کو پتہ ہے وہ بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے سرور جہاں آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ تو یہ پیلی بھیت میں پیدا ہوئے تھے 1874 میں، 1884 میں شاید بلحا میں، اور درگا سہائے ان کا اصل نام تھا۔ پدمنی ان کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور کامینی لکھا ہوا یاد رکھنا ناول ہے رتنا سشار کا۔ اس کے بعد میں مولوی ذکا اللہ کی مندرجہ میں سے کون سی تصنیف ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، یہ سوال بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے، یہاں سے دیکھیے یہ امپورٹنٹ لگا رکھا ہے میں نے۔ تو مولوی ذکا اللہ کی مندرجہ تصنیف کون سی ہے؟ تو تاریخ ہندوستان آپ کو نام یاد رہنا چاہیے، تاریخ ہندوستان کا۔ آثار الصنادید آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، مہر نیمروز بھی پتہ ہے، اور ہندوستانی لسانی یہ تو سب آپ کو پتہ ہوں گے، آسان کتابیں ہیں۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ ٹیڑھی لکیر کس صنف کا کون سی صنف ہے؟ کس مصنف کی تصنیف ہے؟ تو یہ صنف اگر پوچھا جائے تو یہ ناول ہے ٹیڑھی لکیر، اور افسانہ پوچھا جائے تو منٹو کا ہے۔ یہ ٹیڑھی لکیر ناول اس میں چغتائی کا ہے، یہاں سے آنسر 4 صحیح ہوگا، اور اگر ناول پوچھا جائے تو منٹو کا، یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ سوال ہے مشہور شاعر شہریار کا اصل نام کیا تھا؟ تو یہ دیکھیے آنسر نمبر سی آپ کا صحیح ہونے والا ہے، کنور اخلاق محمد ان کا اصل نام تھا۔ 22 نمبر سوال ہے کہ نثر بے نظیر کس مثنوی کا نثری روپ ہے؟ تو نثر بے نظیر بہت آسان سوال ہے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ اردو کی مشہور مثنوی ہے سحر البیان۔ تو یہاں سے آپ کو یاد رہے میر امن کی لکھی ہوئی سحر البیان جو ہے وہ یاد رہنی چاہیے، نہیں محمد حسن میر حسن کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ نظم ابلیس کی مجلس شورا مندرجہ ذیل میں سے کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو یہ سوال آپ کا جو ہے یہ آنسر ہوگا علامہ اقبال، اور اگر یہی پوچھ لیا جائے یہ نظم ہے کس ان کے مجموعہ میں شامل، تو ارمغان حجاز میں شامل ہے، یہ آخری مجموعہ ہے ان کا۔ سوال ہے سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ یہاں سے 2 چیزیں یاد رہنا، 1817 میں سر سید احمد خان پیدا ہوئے تھے، اور اسی سن میں انشاءاللہ خان انشاء کا انتقال ہوا ہے 1817۔ سوال ہے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے مشہور مرثیہ کے خالق کون ہیں؟ آسان سوال ہے، اور امید کرتا ہوں یہ سبھی کو معلوم ہوگا۔ انیس کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے، یہ آنسر ہوگا صحیح۔ میر ضاحک میر انیس کے کون تھے؟ تو میر ضاحک میر انیس کے کون تھے؟
یہ یاد رکھنا کہ پردادا ان کے تھے، یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ لف و نثر کے کیا معنی ہیں؟ اب یہ بھی آسان ہے، لف و نثر کا ہوتا ہے لپیٹنا اور پھیلانا۔ لف معنی ہوتا ہے، نثر معنی پھیلانا ہوتا ہے، اور لف معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ اس کے بعد میں اگلا ایک شعر دیا گیا ہے اور سنات اس میں پوچھی جا رہی ہے۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ اس شعر میں سنات کا استعمال آپ کو بتانا ہے۔ سوال نمبر یہ 28 ہے اور یہ آپ کو یاد بھی رہنا چاہیے۔ اچھا سوال ہے جس میں آپ کو بتانا ہے کہ کون سی صنعت کا استعمال ہوا۔ تجاد آپ کو یاد رکھے، یہاں سے فوراً آنسر آپ کا صحیح ہوگا۔ سوال ہے آوارہ گرد کی ڈائری کس مشہور مزاح نگار کی کتاب ہے؟ تو آوارہ گرد کی ڈائری یاد رہنا چاہیے آپ کو، یہ ہے ابن انشا کی تصنیف۔ یہاں سے آپ کو ابن انشا کا نام یاد رہے، آوارہ گرد کی ڈائری۔ شمالی ہندوستان کا پہلا صاحب دیوان شاعر تو جو ہے فائز دہلوی کو مانا جاتا ہے، اور یہ بات محمد حسین ادیب جو ہیں، رضوی ادیب صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ امیر خسرو کی جائے پیدائش ہے، تو اس میں سے جائے پیدائش کون سی ہے امیر خسرو کی، کہاں ہوئے ہیں یہ پیدا؟ یہ امیر خسرو کے بارے میں ایک چیز اور یاد رکھنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1253 میں یہ پیدا ہوئے اور 1325 میں انتقال ہوا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ اچھا، پیدا کہاں ہوئے یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو یاد رکھنا، یہی تو سوال پوچھا ہے۔ تو پٹیالہ ضلع ایٹا میں یہ پیدا ہوئے، یہاں سے آپ کا آنسر بھی صحیح ہونے والا ہے۔ سوال ہے فوج لفظ جمع ہے لیکن وحدت یا واحد کے لیے بولا جاتا ہے، یہ کون سا اسم ہے؟ یہ کون سی اسم ہے؟ تو اس میں آپ کا صحیح جواب کون سا ہوگا؟ اس میں جمع اس کو ہونا چاہیے، دیکھ لیجئے گا، لیکن اس میں جمع ہی ہوگا، یہاں سے آپ کا آنسر سی صحیح ہونے والا ہے۔ یہ سوال ہے باوائے صحافت کس مدیر کا لقب ہے؟ یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل سوال ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہوگا، سی آنسر ہے ویسے تو ظفر علی خان، لیکن صحافت میں بہت کام حیات اللہ انصاری نے بھی کیا ہے، اور مولانا محمد علی جوہر نے تو کیا ہی، کام ڈیٹ وغیرہ نکالا ہے۔ ابوالکلام آزاد کو تو امام کہا جاتا ہے، تو باوائے صحافت کسے کہا جاتا ہے یہ دیکھ لیجئے گا۔ آنسر اس میں جو ہے وہ مانا گیا ہے ظفر علی خان۔ اگلا سوال ہے کہ نیاز فتح پوری نے مندرجہ ذیل میں سے کون سا افسانوی مجموعہ مرتب کیا تھا؟ بہت اچھا سوال ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس میں صحیح آنسر ہوگا انگارے، اس کو مرتب کیا ہے، لیکن خیالستان بھی ان کی لکھی ہوئی تصنیف ہے نیاز فتح پوری کی۔ اس کے بعد میں ہے عیاں ہو خامہ سے تحریر نغمہ جائے سریر، اس کا اگلا مصرع کیا ہوگا؟ تو زہ نشاط اگر اسے کیجئے تحریر، یہ والا ہوگا، یہاں سے آپ کا آنسر سیکنڈ صحیح ہونے والا ہے۔ سوال ہے چور بازار کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ چور بازار جو ہے وہ کس ناول نگار کی تخلیق ہے یا کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ ایک ہی بات ہے۔ آپ کا آنسر صحیح اس میں کیا ہوگا؟ امید کرتا ہوں آپ نے صحیح سوچا ہوگا۔ ابراہیم جلیس کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے، یہ ہوگا 4 نمبر کا آنسر صحیح، ابراہیم جلیس صحیح۔ اگلا سوال ہے کہ جس سے کسی وقت یا جگہ کا پتہ چلے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جگہ اور وقت کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ یہ اس میں ظرف، یہ آنسر آپ کا ہوگا اس میں ظرف، یہاں سے بی والا آنسر صحیح ہونے والا ہے۔ دارا شکبہ، تو یہ کس کا مصنف کون ہے؟ یہ ناول لکھا ہوا ہے دار الشکبہ، تو یہ ناول ہے قاضی عبدالستار کا، یہاں سے یاد رکھنا چاہیے۔ سوال ہے کہ رسالہ شب خون کہاں سے جاری ہوا تھا؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے،
یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ سوال بہت اچھا سوال ہے۔ اور رسالہ جو ہے شب خون کہاں سے جاری ہوا تھا؟ شمس الرحمن فاروقی کا یہ رسالہ ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ میں یاد رہنا چاہیے۔ آنسر صحیح ہوگا الہ آباد، یہ ہم کا 4 نمبر صحیح ہونے والا ہے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ آسان سوال ہے، چھوڑیے دیکھ لینا آپ اپنے آپ، تشبیہ ہوتا ہے ویسے۔ اکبر الہ آبادی کے والد کا نام کیا ہے؟ یہ آپ کا آنسر صحیح ہوگا پہلا والا، تفضل حسین جو ہے وہ ان کے والد کا نام تھا۔ مرزا ظاہردار بیگ کا کس ناول میں کردار ہے؟ تو یہ بھی آپ کو آسان سوال ہے، توبۃ النسوء میں ہے مرزا ظاہردار بیگ، اور یہ اس کا دوست ہوتا ہے کلیم کا۔ مرزا دبیر کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ یہ سب آسان سوال ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ سوال بڑے سوال نہیں ہیں، یہاں سے یاد رہے آپ کا۔ نہیں سوری غلط ہے، ان کی پیدائش جو ہے وہ بجنور میں نہیں ہوئی تھی، ان کی پیدائش دلی میں ہوئی ہے۔ یہاں سے آپ کا سوال ہوگا پہلا اے آنسر صحیح ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے گرم کوٹ کا خالق کون ہے؟ یہ بہت چھوٹا افسانہ ہے، راجندر سنگھ بیدی کا ہے لکھا ہوا، اس چھوڑیے سوال۔ آگ کا دریا کے مصنف قرۃ العین حیدر ہیں، یہ بھی چھوڑیے سوال، آگے بڑھیے۔ جوش ملیح آبادی کا انتقال کب ہوا؟ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے آپ کو یاد رکھنا کہ ان کا انتقال کب ہونے کے ساتھ ساتھ میں کس جگہ پر ہوا، یعنی شہر کا نام آپ کو ہر حال میں پتہ ہونا چاہیے۔ 1882 میں ان کا انتقال ہوا، اور 1982 میں انتقال ہوا، 1896 میں یہ پیدا ہوئے تھے، یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ لیکن انتقال ان کا ہوا ہے کراچی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ شعر پوچھا گیا ہے اور اس میں صنعت دی گئی ہے، غالب کا یہ شعر ہے، یاد رکھیے گا، اس کی صنعت آپ کو یاد رہے۔ کاوے کاوے سخت جانی ہے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ تو یہ شعر جو ہے اس میں صنعت آپ سے پوچھی گئی ہے، اچھا سوال ہے، اس شعر کو دے کر پھر سے بھی صنعت پوچھی جا سکتی ہے، اس کو شعر کو آپ یوں ہی یاد کر لیجئے تو آپ کے لیے مفید ہونے والا ہے۔ اس کی صنعت کون سی ہوگی؟ آپ کا سوال نمبر ہے 47۔ صحیح آنسر آپ کا ہوگا تجاد، یہاں سے آنسر آپ کا 3rd صحیح ہونے والا ہے۔ 2 سوال اور میں آپ کے بیچ رکھوں گا۔ ترقی پسند تحریک کی پہلا جلسہ کب ہوا ہے؟ چھوڑ دیجئے، منشی پریم چند، یہ تو آپ کو سبھی کو یاد ہے، یہ پوری لسٹ یاد ہونی چاہیے۔ پہلا کب ہوا، کس نے صدارت کی، کہاں ہوا؟ ترقی پسند تحریک کے جو 4 جلسے ہوئے، چاروں آپ کو یاد ہونے چاہیے، کب ہوئے ہیں، کس نے صدارت کی ہے اور کہاں ہوئے ہیں۔ سوال ہے کہ آزاد وقت کس داستان کا کردار ہے؟ آزاد وقت کی سرگزشت آتی ہے 3 نمبر پہ باغ و بہار میں، یہاں سے آپ کو۔ اور آخری شعر ہے نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخیت تحریر کا، کاغذی ہے پہرا نہر پہ کرے تصویر کا۔ یہ بھی غالب کا شعر ہے، جو ابھی اوپر شعر آیا تھا کاوے کاوے سخت جانی، اسی غزل کا یہ مطلع ہے۔ تو یہ مشہور شعر جو ہے وہ غالب کا ہے، میں یہاں سے دیکھ لیجیے، 4 نمبر آپ کا صحیح ہونے والا ہے۔ امید کرتا ہوں سارے سوال آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ کوئی بھی سوال غلط ہوا ہے یا کوئی مشورہ ہے تو ضرور مجھ کو بتائیے گا، میں بے حد آپ کا شکر گزار رہوں گا۔